बूढ़े आदमी की शहावत से बचने का हुक्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक चार लोगों से सख्त नफरत करता है। नंबर एक, कसम उठाकर माल फरोख्त या कारोबार करने वाला। नंबर दो, ऐसा बूढ़ा आदमी जो अपनी शहावत से मजबूर होकर अपनी ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिस तरह अलीम, समी, बसीर, खबीर अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, इसी तरह हंसना भी अल्लाह ताला की सिफ़त है। मगर ये तमाम सिफ़ात अल्लाह ताला की शान व अज़मत के मुताबिक हैं। इसकी कोई सिफ़त मखलूक के मुशाबे नहीं है, क्योंकि इसका फरमान है, उसकी मानिंद कोई चीज़ नहीं है और वही सुनने वाला, देखने वाला है। जिन रिवायात में अल्लाह ताला की इस सिफ़त का ज़िक्र हुआ है, वो यहाँ पेश की जा रही हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला दो आदमियों को देखकर अपनी शान के मुताबिक हंसता है, हालांकि उन्होंने एक दूसरे से जंग की होगी और दोनों जन्नत में जाएंगे। एक उनमें से अल्लाह की राह में लड़कर कत्ल हुआ होगा, फिर अल्लाह ताला ने कातिल को तौबा की तौफीक बख्श दी और मुसलमान होकर शहादत पा गया। एक रिवायत में तीन तरह के आदमियों पर हंसी का जिक्र है, जैसा कि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमियों को देखकर अल्लाह ताला को हंसी आती है। एक वो आदमी जो रात को खड़ा होकर नमाज पढ़े, दूसरे वो लोग जो नमाज के लिए सफ बंदी करें और तीसरे वो लोग जो जिहाद के लिए सफ बंदी करें। जो शख्स अल्लाह ताला से दूर होकर गैरों के करीब होना चाहता है, अल्लाह ताला को उसकी ख्वाहिश पर भी हंसी आती है। जैसा कि हज़रत अबू ज़ैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला उन बंदों पर हंसता है जो इससे बेपरवाह और गैरुल्लाह के कुर्ब के ख्वाहिशमंद हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या खुदा भी हंसता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, हम नेकी को कभी ना तर्क करेंगे ताकि वो नेकी पर हंसता रहे। अल्लाह पाक को हंसा देने वाले तीन काम। हदीस में है कि चंद बातें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह को हंसी आती है, जैसी हंसी उसकी शान के मुनासिब है। हदीस में है कि तीन मौक़ों पर अल्लाह ताला को हंसी आती है। सैयदना अबू ज़ैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब बंदों की नाउम्मीदी और अपनी तरफ से हालात के तब्दील होने के करीब होने पर हंसता है। सैयदना अबू ज़ैन ने कहा, क्या अल्लाह ताला भी हंसते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। फिर फरमाया, जो रब हंसता हो, हम उसके यहाँ खैर व भलाई को खोया हुआ नहीं पा सकते। और एक रिवायत में है, और अल्लाह ताला को बारिश वाले दिन का इल्म होता है, वो तुम पर झांकता है इस हाल में कि तुम परेशान हाल, नाउम्मीद और डरने वाले होते हो, बस वो हंसने लगता है। तहकीक वो जानता है तुम्हारे तंग हालात का खुशहाली में तब्दील होना करीब है। नाज़रीन, अब आते हैं उस बात की तरफ। हदीस में है कि तीन मौक़ों पर अल्लाह ताला को हंसी आती है। पहला मौका, एक मैदान हज में जब नंगे सर, नंगे पांव, गर्द पड़ा हुआ बाल बिखरे हों, नाखून बड़े हों, ना खुशबू ना जीनत, और लब्बैक लब्बैक कहते हुए बंदे फिर रहे हैं। अल्लाह ताला को इस मौके पर हंसी आती है कि क्या चीज इनको घरों से निकाल कर लाई है, बीवी बच्चे छोड़े, वतन छोड़ा, आखिर ये क्यों फकीरों की तरह बेवतन हुए हैं, मेरी मोहब्बत ही में तो फिर रहे हैं। उस वक्त अल्लाह ताला हंसते हैं और मलाइका से कहते हैं कि तुम्हें गवाह करता हूँ, मैंने इन सब की मग़फ़िरत की। ये मेरी मोहब्बत में घर बार भी, बच्चों को भी छोड़ कर आए हैं। मैं रहीम हूँ, ये नहीं हो सकता कि ये घर बार छोड़ें और मैं तवज्जो न करूँ। मैंने इन सब की मग़फ़िरत की तो अल्लाह ताला खुश होकर इनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। इस खुशी को हंसी से ताबीर किया गया है। हज फर्ज होने की 8 शर्तें हैं, जब तक वो ना पाई जाएं, हज फर्ज नहीं होता। नंबर 1, इस्लाम में हज सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। अगर इस्तिताअत थी मगर मुसलमान ने हज ना किया, फिर फकीर हो गया,
تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں فرض ہے تو اس پر تب ہی فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے، نابالغ اور صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے مگر یہ نفلی حج شمار کیا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ صرف دانا پر ہی حج فرض ہوتا ہے، مجنوں پر نہیں۔ آزاد و غلام یا باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج شمار کیا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا موقع جب اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے، جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ سفر اولا میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربان جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خامد اور بیوی جب سو رہے ہیں، اچانک خامد کی آنکھ کھلی اور دل نے چاہا کہ تہجد پڑھ لوں، پھر اس نے بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا اور وہ گھبرا کر اٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ کہیں بارش تو نہیں آ گئی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لے۔ تو بیوی آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اب یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹے مار دیے اور وہ بڑبڑا کے اٹھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کو بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد و زاہد ہوں، کیونکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اٹھا، وہ صرف اللہ کو دکھانے اور اس کی رضا کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ دنیا میں 4 ایسے بدبخت لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن سے اللہ پاک کو سخت نفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ناظرین، ان 4 اشخاص میں سب سے پہلے قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا شخص ہوگا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہو، خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا ہی نہیں لکھا تو یہ 1000 قسمیں بھی اٹھا لیں، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہٰذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے
ناپسندیدہ لوگوں میں سے بنا دیا۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانی پڑ جائے تو اہل علم اس کی جواز کے قائل ہیں، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال، دوسروں کا دستنگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں۔ فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے جو ہے بھی تکبر اور برتری کے اسباب سے محروم، گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ قبیح ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، غریزہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم بڑھ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے روز اللہ نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا: بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران، اور متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائی، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منعم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا ڈالا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مبرور ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا ہے جس کو وہ خواہ مخواہ کرے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 قسمیں بیان کی۔ نمبر 1، فعلی زنا، اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنس ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محرم سے زنا، اجنبی سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مجازی زنا، یہ فعلی طور پر تو زنا نہیں ہے مگر یہ فعلی زنا کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں: زنا العین، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا۔ آنکھوں کا زنا ہے زنا العذن، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات سننا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات سننا۔ کانوں کا زنا ہے زنا اللسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے بات کرنا،
اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو چھونا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ زنا الفقر بالقلب، نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ و استغفار ہے۔ 6 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں: اونچی آنکھیں، کلی بازار میں چلتے ہوئے آنکھیں ایک دوسرے کو تکتی پھریں، ایسی اونچی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں۔ جھوٹی زبان، کہ جب بولے تو اس کے منہ سے جھوٹ نکلے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے زبان سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا ناز کرے کہ تیرے منہ سے کتنی بدبو نکلی۔ برے منصوبے باندھنے والا دل، کئی مرتبہ انسان کے دل پر اتنی ظلمت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ منصوبہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں گناہ کیسے کر سکوں گا۔ ایسا دل اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ برائی کی طرف چلنے والے قدم اللہ کو ناپسند ہیں۔ بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے خود دیکھا کہ گھروں کے اندر عورتیں خدمت گزار اور نیکوکار ہوتی ہیں اور مرد خود برے ہوتے ہیں، اور ان عورتوں کو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر دکھ دے رہے ہوتے ہیں اور ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی برے ہوتے ہیں۔ جدائی ڈالنے والا انسان، کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں کے درمیان جدائیاں ڈال دیتی ہیں۔ مثلا ایسی بات کرتی ہیں کہ بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو جائے یا بھائی بہن سے جدا ہو جائے تو اس نے دو انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ یا خاوند ایسی بات کہہ دے کہ اپنی بیوی کو اپنے محرم رشتہ داروں سے دور کر دے تو گویا اس نے بھی دو انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ جن رشتوں ناتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا، جو بندہ ان رشتوں ناتوں کو توڑ دے گا وہ اللہ کے یہاں برا انسان ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں، مگر چند گناہ گاروں کی بخشش نہیں کرتے، جن میں سے ایک انسان وہ ہے جو دو مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنے والا ہوگا۔ لہٰذا اگر ایسا ہے تو اس بات کو سوچے کہ میں نے اگر یہاں اپنے بیٹے یا اپنی بہو کے درمیان فاصلہ کیا تو میری شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی، تو پھر باقی دنوں میں میری بخشش کیسے ہوگی؟ بیوی سوچے کہ اگر میں نے بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا تو شب قدر میں بھی میری بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔